बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हम सुल्तनत उस्मानिया, दौलत उस्मानिया की तारीख को बयान कर रहे हैं। आज उसकी 45 नंबर किस्त है। इसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सुल्तान मोहम्मद राबा के अहद में दौलत उस्मानिया को एक शदीद सदमा पहुंचा था। सदमा यह था कि अलजायर और ट्यूनिस की हुकूमतें आजाद हो गई थी। इन हुकूमतों की आजादी के लिए किसी खास सना की तयन नहीं की जा सकती थी, जिसमें मुआरखीन को इस पर इत्फाक है कि ये आज़ादी 17वीं सदी के वस्त में हासिल हुई। इसके असबाब इस सदी के इब्तिदा ही में पैदा हो गए थे, जबकि हुकूमत के आला अहदेदार तरक्की, तकर्रुर, जाती लियाकत और तजर्बा की बजाय सिफारिश और रिश्वत की बिना पर किया जाने लगा था। और सुल्तनत के दूसरे सूबों के काम की तरह अलजायर और ट्यूनिस के सूबादारों ने भी बड़ी बड़ी कीमतें अदा करके अपने ओहदे हासिल करना शुरू कर दिए थे। कुछ दिनों के बाद अलजायर और ट्यूनिस के मुकामी फौजी दस्तों ने अपने सरदार खुद ही मुंतखब करना शुरू कर दिए थे। इब्तिदा तो ये मुंतखब इंतखाब मंजूरी के लिए सुल्तान के सामने पेश किया जाना था। वो या तो मुंतखब शुदा उम्मीदवार को मुकर्रर कर देता था या इसके बजाय किसी दूसरे का तकर्र कर देता था। ये शक्ल भी थोड़े ही दिनों कायम रही और फिर इस इंतखाब को सुल्तान के सामने पेश करने का रिवाज भी जाता रहा। रफ्ता रफ्ता इन फौजी सरदारों ने जो डे कलाते थे हुकूमत की असली कुव्वत अपने हाथों में ले ली और बिलाखिर इन पाशाओं को बरतरफ कर दिया, जो बराए नाम सूबादार बनाकर कस्तूनिया से भेजे जाते थे। इस तरह इन दोनों सूबों ने खुद मुख्तारी हासिल कर ली। कभी कभी वो बाबे आला के मदद अपने जंगी बेड़े से करते रहते थे, लेकिन दौलत उस्मानिया के महकूम की हैसियत से नहीं, बल्कि इस्लामी अखवत की बना पर दोनों हुकूमतों के पास जंगी जहाजों के मजबूत बेड़े थे, जो बहरा रूम में चक्कर लगाते रहते थे और वहां से निकलकर बहरा अटलांटिक के इलाकों पर छापा मारा करते थे। यहां तक कि वो आइसलैंड और स्कैंडिनेविया भी पहुंच जाते थे। आयरलैंड पर तो इनके हमला अक्सर होते रहते थे। सुल्तनत उस्मानिया से इन हुकूमतों की आज़ादी का एक बड़ा सबूत यह है कि वो दूसरी सुल्तनत बाबे आले से जंग का ऐलान किए बगैर अलजायर और ट्यूनिस के बहरी जहाज़ों पर हमला करती रहती थी, और इन हमलों से इनकी और दौलत अलिया के बाहमी तल्लुकात पर कोई खुशगवार असर नहीं पड़ता था। चुनाचे 1617 में एक फ्रांसीसी बेड़े ने अमीरुल जहर बोलो की सरगर्दी में अलजायर के बेड़े पर हमला करके इसकी बहुत सी जहाजों को गर्क कर दिया। इसी तरह 1620 में अंग्रेज अमीरुल जहर सर रिचर्ड मानसल ने अलजायर पर हमला किया, क्योंकि गुज़श्ता 5 साल के अंदर अलजायर के जहाजों ने 400 अंग्रेजी तजारती जहाजों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस हमला से कोई खास फायदा ना हुआ। सन 1655 में एक दूसरे अंग्रेजी बेड़े ने, जो अमीरुल बहर ब्लैक की क़यादत में था, ट्यूनिस पर गोले बरसाकर इसकी जहाजों की बड़ी तादाद जला डाली। इसके बाद ब्लैक जहर अलजायर की तरफ बढ़ा। वहां के डे ने बगैर किसी जंग के तमाम अंग्रेज कैदियों को रहा कर दिया। इन दोनों सूरतों में इंग्लिस्तान और दौलत अलिया के दरमियान किसी जंग का ऐलान नहीं हुआ और न सुल्तान ने इंग्लिस्तान के इस फेल पर कोई शिकायत की। सन 1663 में इंग्लिस्तान, अलजायर और दौलत अलिया के दरमियान एक सुलहनामा मरतब हुआ, जिसकी रूह से इंग्लिस्तान को यह हक दिया गया था कि अगर अलजायर की तरफ से मुआहदा शर्नी हो तो इंग्लिस्तान इससे इंतकाम ले सकता है, मगर इससे इंग्लिस्तान और दौलत अलिया के तल्लुकात में कोई कशीदगी पैदा न होगी। चुनांचे इस अहदनामे के मुताबिक इंग्लिस्तान को बारहा अलजायर पर हमला करने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन ये हमले बेशतर बेसूद साबित हुए।
غرض سلطنت عثمانین سے الجزائر اور تیونس کی آزادی سن 1650 کے قریب عمل میں آئی۔ الجزائر نے تقریباً 200 برس تک اپنی خود مختاری قائم رکھی، لیکن 1830 میں فرانس نے اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ تیونس کی آزادی نصف صدی سے زیادہ تک قائم رہی۔ 1881 میں یہ حکومت بھی سلطنت فرانس میں چلی گئی تھی، اسی میں شامل کر لی گئی تھی۔ سلطان محمد رابع کے عہد میں ینیچری کے نظام میں ایک اہم ترمیم کی تکمیل ہوئی۔ ابتدا یہ تمام فوجی نوجوانوں پر مشتمل ہوتی تھی، جو ہر سال سلطنت کے عیسائی رعایا میں سے منتخب کیے جاتے تھے، لیکن سلطان مراد رابع کے وقت سے عیسائی لڑکوں کی قید اٹھا دی گئی۔ چونکہ یہ فوج تمام افواج عثمانی میں سے سب سے زیادہ معزز خیال کی جاتی تھی، اس کے سپاہیوں کو بہت سے ملکی اور فوجی فوائد حاصل تھے، اس لیے ترکی النسل اور مسلمان امیدوار بھی نہایت شوق کے ساتھ اس میں داخل ہونے لگے کہ خواستگار ہوئے۔ چنانچہ قدیم دستور میں پہلے یہ ترمیم کی گئی کہ ینیچری سپاہیوں کے بچوں کو بھی اس میں داخلہ کا حق دیا گیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد دوسرے مسلمان امیدوار بھی لیے جانے لگے، اور عیسائی رعایا سے ہر سال جو مطالبہ ہوا کرتا تھا اس میں بہت کچھ تخفیف ہو گئی۔ لیکن 1675 سے جو صدر اعظم احمد کوپریلی کی وزارت کا آخری سال تھا، عیسائی لڑکوں کا داخلہ بالکل بند کر دیا گیا تھا۔ اس ترمیم کی مکمل ہو جانے پر ینیچری کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ینیچری سپاہیوں کے بڑے بڑے دستے سلطنت کے خاص شہروں میں متعین کر دیے گئے تھے، جہاں وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ مختلف کاروبار میں مشغول ہو گئے، اور صرف جنگ کے موقع پر سلطنت کی دوسری فوجوں کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ ان کی خاص رہبانہ اور فوجی زندگی کا خاتمہ بہت پہلے ہو چکا تھا۔ شکار سے حد درجہ شغف ہونے کے باوجود علوم فنون کی سرپرستی میں سلطان محمد رابع اپنے پیشراؤں سے پیچھے نہ تھا۔ اسے علماء کی صحبت سے خاص دلچسپی تھی۔ مورخین کے خاص طور پر حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ وہ انہیں اپنے دربار میں معمور رکھتا تھا۔ ان کی کتابوں کی تصحیح خود اپنے قلم سے کیا کرتا تھا۔ اس طرح سلطان سلمان ثانی بچپن سے محل میں نظر بند رہنے کے بعد 45 سال کی عمر میں تخت سلطنت پر آیا تھا۔ اس طویل نظر بندی کے باوجود اس نے اپنے پیشرو سے کہیں زیادہ تدبر اور بیدار مغزی کا ثبوت دیا، اور اس میں شبہ نہیں کہ اگر اس کی تخت نشینی چند سال قبل عمل میں آئی ہوتی تو سلطنت کو ان تباہیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا جو محمد رابع کے عہد کے آخری سالوں میں اس پر ہر طرف سے نازل ہو گئی تھی۔ دولت عثمانیہ کو جو صدمہ گزشتہ عہد میں پہنچ چکا تھا، اس کی تلافی فوراً ممکن نہ تھی، خصوصاً اس صورت میں کہ فوج باغی ہو رہی تھی، اور پایا تخت کے علاوہ مختلف صوبوں میں بھی سرکشی اور بغاوت کے آثار نمایاں تھے۔ سلمان پاشا کا قتل اور محمد رابع کا عزل فوج کے بغاوت کا نتیجہ تھا۔ سلمان ثانی نے فوج کی برہمی دور کرنے اور اسے قابو میں لانے کی غرض سے تخت نشینی کے موقع پر بہت کچھ انعام اور اکرام تقسیم کیا، اور اس کے سرکشی پر کوئی مواخذہ نہ کیا۔ لیکن چند ہی روز کے بعد وہ پھر باغی ہو گئی، اور قسطنطنیہ میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا۔ متحد وزراء محض ان باغیوں کی خواہش پر علیحدہ کر دیے گئے۔ آخر میں انہوں نے صدر اعظم سیاوش پاشا کے محل پر بھی قبضہ کیا اور اسے قتل کر کے حرم میں داخل ہوئے، اور اس کی بیوی جو سلطان محمد رابع کی بیٹی تھی اور بہن اور دوسری خواتین کے ساتھ نہایت گستاخی کے ساتھ پیش آئے۔ باغیوں کے ساتھ قسطنطنیہ کے تمام بدماش اور اوباش بھی شریک ہو گئے تھے، جن میں عیسائی، یہودی، مسلمان سبھی شامل تھے، یہاں تک کہ ان کی شورش اور لوٹ مار نے شہر کے عام باشندوں کو بھی عاجز کر دیا۔ آخرکار علماء کے ابھارنے پر عوام اور خود ینیچری فوج کے وہ دستے جو محض فوری جوش سے متاثر ہو کر اس ہنگامے میں شریک ہو گئے تھے، باغیوں کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اور بڑی مشکل ان کو قابو میں لائے اور ان کے سرداروں کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ مفتی اعظم اور 3 دوسرے بڑے علماء جو اس شورش میں کسی حد تک ینیچری باغیوں کے زیر اثر تھے، اپنے عہدوں سے برطرف کر دیے گئے، اور ان کی جگہ زیادہ متدین اور قابل اعتماد اشخاص مقرر کیے گئے۔ اس طرح پایا تخت میں تھوڑا بہت امن قائم ہو گیا، لیکن بغاوت کا خطرہ قطعی طور پر زائل نہ ہوا، اور صوبوں میں شورش اور سرکشی کے مظاہرے
عرصہ تک جاری رہے، تاہم جون 1688 میں امن و امان اس حد تک قائم ہو گیا تھا کہ سلطان نے ایک فوج مرتب کر کے ہنگری کے سرحد پر روانہ کی۔ آسٹریا کو دولت عثمانی کے اس اختلال اور انتشار سے فائدہ اٹھانے کا کافی موقع مل گیا تھا۔ اس عرصہ میں اس کی 3 فوجیں شہزادہ چارلس آف لورین، شہزادہ لوئی آف بیڈین اور شہزادہ یوجین آف سوئے کی سرگردگی میں، جو اپنے وقت میں یورپ کے ممتاز ترین جنرل تھے، سلطنت عثمانی کے مختلف حصوں کی طرف بڑھتی رہی۔ 14 دسمبر 1687 کو انہوں نے قلعہ ایرلا واقع ہنگری کے محاصرہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد بلگراد کا راستہ کھل گیا اور انہوں نے اس کا محاصرہ شروع کیا۔ صرف 3 ہفتہ کی گولہ باری کے بعد بلگراد کے ترک کمانڈر کی غداری سے یہ ہر درجہ اہم شہر جو ہنگری کا دروازہ تھا 20 اگست 1688 کو دولت عثمانی کے ہاتھ سے آسانی کے ساتھ نکل گیا۔ شہزادہ لوئی نے تقریباً اسی سال میں، اسی زمانہ میں بوسنیا پر حملہ کر کے اس کے بڑے حصہ پر قبضہ کر لیا۔ ادھر ڈلماشیا بغاوت کر کے عثمانی حکومت سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد آسٹریلیا کی فوجوں نے نیش اور وڈین پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1679 میں ہنگری کے صرف 2 کلو تیمسورا اور وارڈین پر ترکوں کا قبضہ باقی رہ گیا۔ سرویا اور بوسنیا کے بیشتر علاقے ان کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ سلطنت کے جنوبی حصہ میں بھی غنیم کی فتوحات کا یہی حال تھا۔ موروسینی نے تمام مورویا فتح کر کے ان میں وینس کی حکومت قائم کر دی تھی۔ البتہ پولینڈ اور روس کے مقابلہ میں ترک اور ان کے حلیف تاتار کامیاب ہوتے۔ سن 1688 میں کریمیا کی تاتاری فوج نے ایک پوش فوج کو شکست دے کر پولینڈ کے ایک بڑے حصے کو تاراج کر ڈالا، اور دوسرے سال روس بھی دولت علیہ کے خلاف اتحادیوں میں مل گیا تھا اور ایک فوج کریمیا پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی گئی، لیکن ترکوں نے روسی فوج کو مار بھگایا۔ ترکی مفتوحات کا دائرہ وہیں تک پہنچ کر ختم ہو گیا، باقی ہر طرف شکستوں ہی کا سامنا تھا، اور سلطنت عثمانی کے قدیم مقبوضات پر دشمنوں کا قبضہ دکھائی دے رہا تھا۔ صوبہ جات بلقان پر آسٹریلیا کی فوجیں حملہ آور ہو رہی تھی۔ سرویا اور بوسنیا کے بہترین حصے آسٹریلیا کی زیر حکومت آ چکے تھے۔ تمام یونان اور البانیا پر جمہوریہ وینس کے نمائندہ موروسینی کا قبضہ تھا۔ علاوہ بری دولت عثمانی کے بحری بیڑا وینس، پوپ مبارزین مالٹا اور ڈیوک آف ٹیکسکینی کے متحدہ بیڑوں سے شکست کھا کر بہت کچھ کمزور ہو چکا تھا۔ اسی طرح مصائب کا یہ ہجوم دیکھ کر سلطان نے نومبر 1679 میں ایک دیوان اور اورانا میں منتخب کیا اور موجودہ صورتحال کی نسبت ارکان مجلس سے مشورہ کیا۔ سب نے بلا اتفاق یہی رائے دی کہ کوپریلی زادہ مصطفیٰ پاشا صدر اعظم مقرر کیا جائے۔ چنانچہ احمد کوپریلی کے انتقال کے 13 سال بعد، جو دولت علیہ کے لیے ہر طرح کی خرابی اور بربادی کا زمانہ تھا، خاندان کوپریلی کا یہ تیسرا افراد سلطنت کو تباہی سے بچانے کے لیے طلب کیا گیا۔ تقرر کے وقت مصطفیٰ کوپریلی کی عمر 52 سال کی تھی۔ محمد اور احمد کوپریلی کے دوران وزارت میں وہ مختلف ذمہ دار عہدوں پر کام کر چکا تھا۔ عنان حکومت کو ہاتھ میں لینے کے بعد سب سے پہلے اس نے تمام مشاہرے سلطنت کو مدعو کر کے ایک دیوان منعقد کیا اور ان کے سامنے دولت علیہ کے زبوں حال کا صحیح نقشہ پیش کیا۔ اس نے بتایا کہ اگر ہمارا یہی حال رہا تو آئندہ مارکا میں غنیم قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے نظر آئے گا۔ اس کے بعد وہ حکومت کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا۔ بعض ایسے مسئول جو اس کے پیش رو نے غیر ضروری طور پر عائد کر رکھے تھے، جن سے رعایا نہایت پریشان تھی، موقوف کر دیے گئے، اور بجائے ان کے عمرہ دولت اور ایان حکومت سے، جنہوں نے رعایا پر سختی کر کے خوب دولت جمع کی تھی، بڑی بڑی رقمیں وصول کی اور سلطنت کا خزانہ پر کر دیا۔ اس نے خود اپنے تمام نقرائی ظروف خزانہ عامرہ میں منتقل کر دیے اور اس کے دسترخوان پر صرف تانبے کے برتن نظر آتے تھے۔ اس طرح فوج کی فوری ضرورت کے لیے سرمایہ جمع ہو گیا۔ اس نئی فوج کے ہر دستہ میں تقسیم کر دیا گیا
جو پینشن پا رہے تھے۔ سپاہی ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکیں، اس کی سلطنت کے اہم صوبوں میں ایسے گورنر مقرر کی جن پر اسے پورا اعتماد تھا۔ ترکی بحریہ کی اصلاح اور مضبوطی کے لیے جو بھی گزشتہ مارکوں میں بہت کمزور ہو گیا تھا، اس نے مختلف تدبیریں اختیار کی اور لائق افسروں کو مقرر کیا۔ اس نے نہایت بہت سی تجارتی پابندیاں بھی جو نامناسب اور غیر ضروری تھی وہ اٹھا دی۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے، کل اس سے آگے انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔